अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज हम सूरह हिजर की कारकू नंबर 3 करेंगे जो कि पारा नंबर 14 में है। आयत नंबर 26 से देखें, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमामिम मस्नून, और हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से जो कि सड़े हुए गारे की तरह बनी हुई थी पैदा किया। वल जान्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, और जिसको इसके कबल आग से कि वो एक गर्म हवा थी पैदा कर चुके थे। इन आयत में इंसान और जिन के पैदाइश की इब्तिदा का जिक्र किया गया। अल्लाह ताला अपनी तौहीद साबित फरमाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फरिश्तों की को ताज़ीमी सजदा हुक्म आदम का हुक्म दिया गया, यानी कि सजदा ताज़ीमी का जो दिया गया था। और इब्लीस का इनकार, इन तमाम वाक़यात का बयान तफसील से सूरह अल-बकरा में गुजर चुका है। यहाँ इस आयत में हकीकत की तरफ इशारा किया गया कि अल्लाह ताला ने किस तरह एक हकीर तरीन चीज़ से जो हमेशा तुम्हारे कदमों से पामाल होती रहती तुम्हारी हस्ती को पैदा किया और इसे इस दर्जे बुलंद कर दिया कि मलाइका को सजदे का हुक्म दे दिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की साख्त में अगरचे हवा, आग और पानी के अज्जा भी शामिल हैं, मगर चूँकि मिट्टी का हिस्सा ज़्यादा था इसलिए तामीर और तख्लीक आदम का असल मादा खाक को करार दिया। कुरान पाक में मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, कहीं तुराब यानी खाक, कहीं तीन यानी कीचड़, कहीं हमाम मसनून यानी सड़े हुए गारे, और कहीं सलसाल यानी खनखनाती हुई पुख्ता मिट्टी, और एक जगह सलसाल इनको फ़खार यानी ठीकरी से भी तशबीह दी गई। बहरहाल इन तमाम तस्रीहात में यही बताया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया, लेकिन मिट्टी पर मुख्तलिफ दौर गुजरने से मुख्तलिफ हालात तारी होते रहते हैं। शुरू में मामूली खाक थी, फिर पानी मिलाया गया तो कीचड़ बन गया, फिर कुछ मुद्दत पड़ी रही तो सड़ गई, और आखिर में बिल्कुल खुश्क सलसाल बन गई। फिर सलसाल में मज़ीद पुख्तगी पैदा हुई तो फ़खार ठीकरी की तरह हो गई। फिर आगे अगली आयतों से पता चलेगा कि किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ने रूह डाली और सजदे का हुक्म दे दिया फरिश्तों को। दूसरी आयत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही को अल्लाह ताला ने अपने कुदरत कामला से पैदा के बारे में बताया जा रहा है कि इनको सैकड़ों हज़ारों बरस बेशतर नौह जन्नात की असल यानी जान को जिन्हों को आग से पैदा कर चुके थे। जमहूर मुफस्सरीन का कौल ये है कि जिस तरह तमाम इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इसी तरह तमाम जन्नात के बाप भी जन्नात के बाप का नाम जान है। जान के माने लुगत में छुपाने वाले के हैं। चूँकि जन्नात नज़र से मख्फी हैं इसलिए इनको जान कहा जाता है। जन्नात की पैदाइश के मुतल्लिक कुरान पाक में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। एक नारिस समूम यानी वो आग जो धुआं ना होने की वजह से गर्म हो और लू की तरह हो, और दूसरा लफ्ज़ मारिज आया है यानी आग का भड़कता हुआ शोला। बहरहाल हासिल दोनों का एक ही है कि जन्नात की पैदाइश शफाफ आग से हुई, गोया मलाइका और इंसान के दरमियान जन्नात की खलकत है ना इंसानों की तरह कसीफ मादे से हुई, न फरिश्ते की तरह नूर मुजर्रद से। चूँकि हर चीज़ अपनी लताफत की वजह से मुख्तलिफ अशकाल को बआसानी कबूल कर सकती है और बासहूलत तर्क कर सकती है। मसलन पानी मिट्टी से लतीफ़ है, इसलिए जिस बर्तन में डाला जाए इसकी शक्ल कबूल कर लेता है। पानी से ज़्यादा लतीफ़ हवा है,
اور ہوا سے زیادہ لطیف آگ ہے، اس لیے جس مخلوق کی پیدائش صاف شفاف آگ سے ہوئی ہو، اس میں تغیر اشکال کی زیادہ قابلیت ہے، اور چونکہ جنات کو قوت ارادہ بھی عطا کی گئی ہے، اس لیے وہ ہر انسان کو آسانی کے ساتھ اختیار کر لیتے ہیں اور پھر آسانی کے ساتھ اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ بہرحال جنات بھی بالکل انسانوں جیسے بے بس مخلوق ہیں، کوئی وصف ذرہ بھر بھی ان میں معبودیت کا موجود نہیں ہے، فرق صرف مادے کا ہے۔ انسان کی ترکیب اور پیدائش کی ابتدا مٹی سے ہوئی، جنات کی آگ سے ہوئی۔ تو یہاں ان آیات میں انسان اور جنات کی پیدائش کا حال بیان کیا گیا، یہ بتانا مقصود تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ابتدا میں پیدا کرنے پر قادر تھے تو ان کو دوبارہ پیدا کرنا قیامت میں کیا مشکل ہے، اور اس چیز کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 28۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَامٍ مَّسْنُونٍ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ سے فرمایا کہ ایک بشر کو بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہوئی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 29 اور 30 کو دیکھیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَأَقُوعُ لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ ترجمہ، تو جب ان کو پورا بنا چکوں اور اس میں جان ڈال دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدے میں گر پڑنا۔ سو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آیت نمبر 31 اور 32 کو دیکھیں۔ الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، مگر ابلیس نے اس بات کو قبول نہیں کیا سجدہ کرنے اور نہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھ کو کس کام نے سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ کیا؟ قال لم اکن اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمام مسنون، تو کہنے لگا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں جس کو آپ نے بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنا ہوا ہے اس سے پیدا کیا۔ تو یہاں پہ جب انسان کی تخلیق ہو گئی، اس پر شیطان کے رد عمل کو ظاہر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا، تکبر کیا اور یہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا میں بہتر ہوں، یہ تو مٹی ایک حقیر چیز ہوتی ہے اور اس کو آپ نے گلے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں۔ تو یہاں شیطان کا سجدے سے انکار کرنا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس کو کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر اپنی منطق یا اپنی دلیلیں نہیں ڈالنی ہوتی کہ میں یہ نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے، ماننا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اللہ نے ارشاد کیا آسمان سے نکل جا کیونکہ بے شک تو مردود ہو گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بے شک تجھ پر لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ قال، ابلیس نے کہا، رب فَأَنظِرْنِی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ پھر مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔ قال، اللہ نے کہا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، کہ ارشاد ہوا کہ تجھ کو معین وقت کی ایک متعین مدت تک تجھے مہلت دے دی، الی یوم الوقت المعلوم۔ قال، پھر کہنے لگا، ربی بما اغویتنی لأزینن لہم من فی الارض ولا اغوینہم اجمعین، کہنے لگا کہ اے میرے رب، بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں دنیا میں ان کی نظر میں گناہ کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا بجز۔ قال ھذا صراط علی مستقیم،
بجز آپ کے ان بندوں کو جو ان میں منتخب کیے ہوں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ ارشاد ہوا یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، واقعی میرے ان بندوں میں تیرا ذرا بھی زور نہ چلے گا، ہاں مگر جو گمراہ لوگوں میں سے ہوں گے تیری راہ پر چلیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے لیے الگ الگ حصے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو شیطان تھا جس نے سجدے سے انکار کیا تھا، اس کا نام عزازیل ہے۔ سورہ البقرہ میں بھی ہم اس بات کو دیکھ چکے ہیں۔ اور جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر آیا، اور جنت کے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے، یعنی کہ دروازے کہاں زیادہ ہیں؟ جنت میں۔ تو اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے، یعنی کہ بھلائی کا کیا ہے۔ اب انسان خود اپنی جان پر ظلم کرے گا تو تبھی جہنم میں جائے گا، ورنہ اللہ تو نہیں چاہتا۔ اللہ تو رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور وہ اس نے جب 8 دروازے جنت کے بنا دیے تو اس کا، اور جن کی حدیث پاک میں آتا ہے دنیا کے مشرق و مغرب تک اتنے چوڑے ہوں گے، تو ایک جمع غفیر انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور اب وہ دیکھیں اپنے مقصد پہ وہ کتنا وفادار ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنا ہے، اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے گمراہ نہیں ہونا۔ حالانکہ انسان کو اللہ نے عقل دے دی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ ہی مرضی بھی دی۔ اب مرضی کا غلط استعمال ہوگا تو جہنم کا دروازہ کھلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے، ہمیں صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ کی عطا کردہ زندگی کے مطابق اللہ ہی کی مان کے زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق، فکر اور سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں پہ آیات کا خلاصہ دیکھیں 34 سے 44 تک، کہ اس جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ قصہ بیان کرنے سے مقصد کیا ہے کہ کفار مشرکین کو اس حقیقت پہ متنبہ کرنا ہے کہ تم اپنے ازلی دشمن شیطان یعنی کہ ابلیس کے پھندے میں پھنس گئے ہو اور اس کے مکر و فریب میں گرفتار ہو۔ اللہ کے نبی تو تمہیں اس کے پھندے سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لانے کی کوشش کریں، لیکن تم احمق لوگ ہو کہ اپنے دشمن کو دوست، اپنے خیر خواہ کو دشمن سمجھتے ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے، نمبر 2 پوائنٹ یہ دیکھیں کہ اس قصے سے اس پر واضح کی گئی کہ تمہارے لیے راہ نجات صرف ایک ہی ہے، اور وہ ایک اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر جس راہ پر بھی چلو گے وہ شیطان کی راہ ہے جو سیدھا جہنم کی طرف جاتی ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ تھا کہ جو اس قصے کے ذریعے سے ان کو سمجھائی گئی یہ ہے کہ اپنی غلطی کے ذمہ دار تم خود ہو۔ شیطان کا کام اس سے زیادہ نہیں کہ وہ دنیا کی دل فریبیوں سے تم کو دھوکہ دے کر تمہیں صراط مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے دھوکہ کھانا تمہارا خود اپنا فعل ہے، اور جس کی ذمہ داری تمہارے سوا کسی پر نہیں ہے۔ تو انسان نے اپنے لیے ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، اور اسی لیے ہم بھی جو کوشش کر رہے ہیں، جو بھی جیسے ٹوٹی پھوٹی سی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور یہی دعا مانگتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اس رکوع میں آپ کے رکوع نمبر 3 میں 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے جہنم کے کتنے دروازے ہیں، جنت کے کتنے دروازے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ابلیس کا نام تحریر کریں۔ تیسرا سوال ہے کہ آیات کا خلاصہ تحریر کریں، آیت نمبر 33 سے 34 تک۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ایسی عقل و فہم عطا فرمائے جو ہم احکام الہیہ کے آگے اللہ کا حکم مان کر چلیں، اور اللہ تعالی ہمیں فراغ دلی کے ساتھ حکم الہی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ آپ کے احکام کی حکمت خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا کام تو آپ کا حکم ماننا ہے۔ میرے مالک آپ ہمارے دنیا کے کاموں میں مددگار بن جائیے۔ یا اللہ ہم کو شیطانی وسواس سے محفوظ فرما دیجیے، جو ہمیشہ اسی چال میں لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بندوں سے نافرمانی کے کام کرائے۔
یا اللہ اپنے فضل و کرم سے شیطان کی چالوں سے ہم کو بچائیے گا، اور تادم آخر اسلام ایمان کے ساتھ اپنی اطاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ اب امت کے بعض افراد میں بھی یہ مرض پیدا ہونے لگا کہ احکام شریعہ کی حکمت سمجھنے کے پیچھے پڑتے ہیں، اور جب ان کو عقل سمجھ حکمت نہیں ہے تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ یا اللہ ایسے لوگوں سے بھی ہمیں بچائے رکھنا۔ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان جس نے اپنے فضل سے ہم کو اشرف المخلوقات میں پیدا کر کے اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونا نصیب فرمایا، قرآن پاک جیسی کتاب عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم کو اسلام ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اپنے فرما بردار بندوں میں شامل رکھے، اور شیطان سے ہمیں ہر طرح کی اس کے مکر و فریب سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔